बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में दांतों, उनकी बीमारियों, डेंटल एस्थेटिक्स और डेंटल केयर के मुतालिक डिस्कशन करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी नहायत अहम, सादा लेकिन आम आवाम में बहुत ही कॉमन है, जो कि है प्रॉपर मेथड ऑफ टूथ ब्रशिंग, यानी दांत ब्रश करने का सही तरीका। नाज़रीन, हम अक्सर देखते हैं, हमें पेशेंट्स बताते हैं, कंप्लेन करते हैं कि प्रॉपर ब्रशिंग के बावजूद, रेगुलर ब्रशिंग के बावजूद उनके दांतों में प्लैक इकट्ठा हो जाता है, कीड़ा लग जाता है। तो इसकी क्या वजह है? आइए आज हम इस पे डिस्कस करेंगे स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि डिस्पाइट प्रॉपर ब्रशिंग, वो रात को भी ब्रश करते हैं, सुबह भी ब्रश करते हैं, फिर भी उनके दांतों में प्लैक इकट्ठा हो जाता है। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सब फूड जो है जो हम यूज़ करते हैं, डाइट, खाना, तो वो इसके सारी चीज़ों के पीछे फ़िलासफ़ी ये है कि वो खाना निकल जाए। अगर किसी वजह से खाना दांतों में फंसा रहेगा, वही खाना डिके करके इसमें केरीज भी करेगा, यहाँ ब्लैक डिपोजिशन भी करेगा। तो हम उन वजूहात में, हमने आगे भी एक प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि प्लैक डिपोजिशन और केरीज़ की सबसे बड़ी वजह नेग्लिजेंस ऑफ ब्रशिंग है, जब हम ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते। अगरचे कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे दांत मैल अलाइन हों तो बाज़ का ब्रशिंग के बावजूद भी वहाँ जो है फूड डिपोजिशन रह जाती है। इसी तरह दांतों में अगर कोई प्रोसेसेस लगे हों तो वहाँ ब्रशिंग इतना आसान नहीं होता करना। लेकिन अगर हम इसे 95% वेटेज देखें तो वो सारी की सारी ब्रशिंग पे है। तो जो ये पेशेंट कंप्लेंट करते हैं उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि वो ब्रशिंग को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे होते। हम ज़्यादातर पेशेंट्स और डॉक्टर का एक्सपोजर में यूजुअली यही कहा जाता है कि दांतों की आप ब्रश किया करें, आप ट्वाइस अ डे करें, आप खाने के बाद करें। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स हैं उनको बताया जाए कि ब्रशिंग सही कैसे की जाए, क्या किया जाए कि दांतों में जो फंसी हुई डाइट के पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिस तरह स्टिलमैन है, चार्टर्स है, फोन्स है, बैस है, मॉडिफाइड बैस है। तो इसमें जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है वो क्या रिकमेंड करती है कि मोस्ट रिकमेंडेड मेथड ऑफ टूथ ब्रशिंग क्या है? जी डॉक्टर साहब, इसमें जो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन और उसके साथ हम तो उसी को फॉलो करते हैं। उसमें जो मॉडिफाइड बेस्ट टेक्निक है वो उसको आजकल ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है। देखिए, अगर हम दांतों की थोड़ी सी स्ट्रक्चर जहन में लाएँ ना, तो दांतों का जो जंजाइवा से जहाँ से मिलते हैं वो लाइन सीधी नहीं होती, कर्व्ड होती है जी। तो हमें उसमें ये देखना होता है कि ब्रशिंग किस तरह की जाए। और ये भी हमने अपने कुछ प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है कि दांतों का जंजाइवे के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसे फ्री जंजाइवा कहते हैं और एक अटैच जंजाइवा। तो जो खाना फंसता है वो दो बड़ी जगहों पे फंसता है। एक है इंटरडेंटल स्पेसेस में, जहाँ दो दांत आपस में मिलते हैं, और दूसरा ये जो फ्री जंजाइवा है जी। तो फ्री जंजाइवे के जो सल्कस है उसमें, तो हमारा जो पर्पस है कि खाना ब्रश इस तरह किया जाए कि जो आपका टूथ ब्रश है वो इन दोनों जगह से खाना निकाल दे। तो इसके लिए जो मॉडिफाइड आजकल बास टेक्निक है उसमें ये कहा जाता है कि आप दांत का जो है ब्रश का जो है वो एंगल यूँ रखें कि इट शुड बी टुवर्ड्स द गम। अगर आप अपर जॉ में हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट कर लें, 45 डिग्रीज पे जी। आप देखें ना, हमारा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आपके जो ब्रश के ब्रिसल्स हैं वो दांत के जो मसूड़े का वो हिस्सा जो दांत से अटैच नहीं है उसके दरमियान जाके खाना निकाल लें। तो जब आप वहाँ रख के ब्रश को मूवमेंट्स देंगे, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट्स भी दें, तो उसके ब्रिसल्स जो है वो उस जगह पे अंदर जाएंगे। अगर आप एंगल सीधा रखेंगे तो उसके ब्रिसल्स उसके अंदर नहीं जाएंगे। और अगर इसके अलावा आप उसमें जो है उसको ऊपर नीचे करेंगे तो वो तो हम जानते हैं कि उसकी वजह से गम रिसेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये टेक्निक जो है, एक तो आपने ब्रश थोड़ा सा एंगल कर लिया टुवर्ड्स गम्स, मसूड़ों की तरफ, और उसके बाद हम उसे टू एंड फ्रो मूवमेंट्स देते रहते हैं। इसका मकसद यह है कि वो सल्कस में फंसे हुए जो खाने के पार्टिकल्स हैं निकल जाए। इसी तरह बिकॉज द टूथ सरफेस इज़ कर्व्ड इटसेल्फ, तो जब हम इसे यूं करके ब्रश करते एंगल देते हैं तो उसके जो ब्रिसल्स हैं वो इंटरडेंटल स्पेस में भी जाते हैं। हमें ये जहन में रखना चाहिए।
اگر ہمیں مقصد سمجھ آئے گا برشنگ کا تو ہمیں پھر یہ سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی کہ یہ ٹیکنیک یوں کیوں ڈیولپ کی گئی ہے۔ مقصد ہے کھانا نکالنا، تو جس طرح اس جگہ سے کھانا نکالا پھر دانتوں کے درمیان جو خلا ہوتا ہے اگر وہاں تک برش پہنچتا ہی نہیں تو پھر بھی وہ وہاں نہیں نکلے گا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا ایکسپوجر ٹائم کہ کتنی دیر تک برش کیا جائے، برشنگ ٹائم، تو اس کے متعلق اسی ٹیکنیک میں ریکمینڈ جو امریکن ڈینٹل ایسوسی ایشن کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ 16 to 20 اسٹروکس دیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ یہ اسٹروکس اتنے کافی ہیں کہ عام طور پہ جو کھانے کے پارٹیکلز ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ برش کی جو ہمارا برش ہوتا ہے اس کا جو ہے برسز کا سائز کو ذہن میں رکھیں، اور اگر اسے آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں تو یہ 3 سے 4 دانتوں کو کور کر سکتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہمارے پاس یہ دانت ہیں تو اس دانت میں یہ ہمارا برش ہے، تو اس ٹیکنیک کے مطابق ہم نے اس کو جب دانتوں کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کا اینگل ہم نے 45 ڈگری اگر اوپر والے دانت ہیں تو اس کے مطابق کر لینا۔ پھر اس کو ہلکا سا پریشر رکھ کے ہم نے اس کو ٹو اینڈ فرو موومنٹس دینی ہے۔ تو آپ دیکھیں جب یہ میں کر رہا ہوں تو یہ 1 2 3 4 دانت کور ہو رہے ہیں، تو ان کو جب ہم بار بار یوں کرتے ہیں تو یہاں اس کے جو یہ برسلز ہیں یہ سلکس فری جنجائیوا کے درمیان خود ہی چلے جائیں گے اور انٹرڈینٹل میں بھی جائیں گے اور آپ کا یہ صفائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر ہم اوپر والے کارڈنٹ کو یا یہ ایک کارڈنٹ ہے اس کا اوپر والی آرچ کو ڈیوائڈ کریں تو ہم اسے دیکھنا پڑے گا، ہمیں 4 جگہوں پہ برش اس طرح کریں گے تو 16 دانت کور ہوں گے، کیونکہ اگر ہم ایک وقت میں 4 دانت کور کرتے ہیں تو 16 دانت کور کرنے کے لیے ہمیں 4 جگہوں پہ برش رکھنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ 4 جگہوں پہ برش رکھتے ہوئے پہلے اوپر والے دانت اور اسی طرح جب ہم نے نیچے والے دانتوں پہ کرنا ہے اب ہم نے اس کا اینگل نیچے کی طرف موڑ دینا ہے برش کا، اور یہ 45 نیچے کے ہوتے ہوئے اب یہ فیس کر رہا ہے لوور گمز کی جنجائیول سلکس کو۔ اب آپ جب یوں موومنٹس کریں گے تو یہ نیچے والے مسوڑوں کے اندر جا رہا ہے اور یہاں سے صفائی کر رہا ہے۔ اسی طرح 16 to 20 اسٹروکس آپ ادھر دیں، پھر آپ آگے کی طرف دیں، پیچھے کی طرف دیں۔ اچھا، یہ اس کا وہ حصہ ہے جو دانتوں کا باہر کا حصہ ہے، اسے آپ لیبیل بکل سرفیس کہہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، برشنگ کرتے وقت ہمیں پھر دانت کے اندر سے بھی صفائی کرنی ہے، اور اسی طرح ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسی طرح آپ 45 کا اینگل بنائیں اوپر کے لیے اور اس کو یوں ہم ٹو اینڈ فرو موومنٹس دیں اس کی پیلیٹل سرفیس پہ۔ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے گم کا ٹارگٹ ہے جنجائیول سرکس، وہ مسوڑے کی جگہ جہاں دانت مسوڑے سے ملتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جب یہ برشنگ کا ہم نے اسٹروکس ختم کرنے ہیں تو آخری برش جو ہے ہم نے اس کا آخر نیچے کی طرف اکلوزل سرفیس کی طرف سویپ کریں، اور اگر آپ نیچے کر رہے ہیں تو اوپر کی طرف۔ اب آپ بات کو سمجھ رہی ہے نا کہ جب ہم نے اس کو نکالا، فرض کریں پارٹیکلز نکل گئے ہیں تو ان کو یہاں سے باہر بھی تو نکالنا ہے۔ تو میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ یہ کر لیں تو آپ کے وہ فوڈ پارٹیکلز باہر آ جائیں گے۔ تو اسی طرح جب ہم اندر والی سرفیس کرتے ہیں، لنگول سرفیس کے اندر بھی کریں گے۔ لنگول سرفیس کا جو انٹیریئر دانت ہیں ان پہ کیونکہ برش کا اس کا سائز اور آرچ بڑی کروڈ ہوتی ہے تو اس میں عام طور پہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کے اسٹروک سے کریں۔ تو جب یہ سارا کر چکے تو دس از جسٹ ون پارٹ آف برشنگ۔ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ دانتوں کو برش کرنے کے بعد برش چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ اکلوزل سرفیس یہ وہ تیسری جگہ ہے جہاں کھانے کے پارٹیکلز پھنس جاتے ہیں، کیونکہ اس میں گرووز اور سلکس بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں کھانا پھنس جاتا ہے، اور کیریز جو ہے ان جگہوں پہ اکثر شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اکلوزل یا کھانے والا حصہ دانتوں کا، اس کو صاف کرنا خاص طور پہ پچھلے دانتوں کا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اس کا اگلا پارٹ ہے برشنگ کا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ برشنگ کرتے وقت ہمیں پیشنٹس کو یہ بھی بتانا ہے کہ برشنگ کرنے کے بعد زبان اور پیلٹ ان دونوں کو بھی برش کرنا ہے، کیونکہ ٹنگ از اے رف سرفیس، تو اس میں کھانے کے پارٹیکل جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، اینڈ اٹ کین بی اے کاز آف بیڈ اسمیل ٹو۔ تو اچھی طرح زبان کو بھی صاف کرنا چاہیے، اور پیلٹ میں بھی دے آر ریوجز، دے آر کروز، ان کو بھی صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ وہ سارا ہے جسے ہم نے کہا موڈیفائڈ بیس ٹیکنیک، جس کے ذریعے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ برش اگر اس طرح سے کیا جائے، پراپر ٹائم دی جائے، دن میں 2 دفعہ کیا جائے، کھانے کے بعد کیا جائے،
تو پھر دا چانسز کہ ان دانتوں میں کیڑا لگے یا پلیک کم ہو جاتا ہے وہ. بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہوگا. جیسے ہم نے دانتوں کے انٹرنسک اور ایکسٹرنسک فیکٹرز پڑھے ہیں, کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ بہت امپروومنٹ ہوگی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ صرف دانت ہی نہیں برش ہوتے بلکہ ٹنگ اور پیلٹ یہ ایریاز بھی برشنگ میں یوز ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں پھر ٹائپ آف ٹوتھ برش بھی آپ بتا دیں کہ آپ کو کس طرح کا ٹوتھ برش کرنا چاہیے. جی, اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے سافٹ یا میڈیم. جی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برش کے جتنا ہارڈ ہوتا جائے گا اتنے آپ جب زور سے اس کو کریں گے, اور ہم نے دیکھا کہ ہم ایک دانت میں یا 3-4 دانتوں میں 16 to 20 اسٹروکس دے رہے ہیں, اور روزانہ یہ ہم نے ٹوائس اے ڈے کرنا ہے. تو اگر سخت برش ہوگا تو وہ دانتوں کو آہستہ آہستہ رگڑنا شروع کر دے گا, اور وہاں سے دانتوں میں کٹاؤ پڑ جاتا ہے. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے جہاں انیمل سلکس کے پاس, جنجائبل سلکس کے پاس انیمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور روٹ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ڈیمنٹو انیمل جنکشن ہے, یہاں کیونکہ آ کے انیمل کم ہو جاتا ہے تو ڈینٹین جو ہے جو سافٹ ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو سکتا ہے. تو اس جگہ پہ جو اس کی برش اگر آپ ہارڈ کریں گے تو وہاں کٹاؤ پیدا ہو جاتے ہیں. اس پروسیس کو ہم ابریجن کہتے ہیں, اور بعد میں یہ سینسیٹیوٹی دانتوں میں کاز کر سکتا ہے. تو اس لیے ہارڈ برش کم یوز کرنا چاہیے. ہارڈ برش آپ کو کرنا ہے جب آپ کا ڈاکٹر ریکمینڈ کرے. ڈاکٹر کب ریکمینڈ کرتا ہے؟ دانتوں پہ سٹین لگ رہا ہے, کوئی شخص ایسے اسموکنگ کرتا ہے, کوئی پان کھاتا ہے, تو اس کے سٹین اوائڈ کرنے کے لیے وہ بعض پیشنٹس کو بعض اوقات ہارڈ برش کہتا ہے. تو یوزلی ہمیں سافٹ ٹو میڈیم ٹوتھ برش ہوتا ہے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جس طرح ٹوتھ برش ہے تو اس طرح مسواک بھی ہے, تو مسواک اور ٹوتھ برش میں کیا کمپیریزن ہے, کیا مماثلت ہے, کیا ڈفرینسز ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ مسواک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پہ اسلام میں اس پہ بہت زور دیا گیا ہے. تو میں یہ کہہ دوں کہ مسواک کی ماڈرن فارم برش ہے, یا یہ کہہ لیں کہ اس زمانے کا برش مسواک تھی. لہٰذا اس میں میں کہتا ہوں کہ اس میں کمپیریزن نہیں کرنا. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو سب سے اچھا ٹول اویلیبل تھا وہ مسواک تھی, اور آج کل برش ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے جو کام بھی کیا اس میں خیر و برکت کا وہ باعث ہے تمام لوگوں کے لیے. تو اگر ہم مسواک بھی دیکھیں تو مسواک جو ہے اس میں ایک چیز بڑی اچھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کام کرتا ہے. یہ پیسٹ اور برش کا کمبینیشن سمجھ لیں, دونوں اکٹھے, کیونکہ آپ کی جو لکڑ ہوتی ہے اس کے اندر خود اینٹی سیپٹک بھی اس میں کنسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں, اور اگر ہم ان کو یوز کریں تو بجائے اگر آپ پیسٹ نہیں بھی یوز کرتے تو وہ کافی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ برش از دا موڈیفائڈ فارم آف مسواک, تو اس کو ہمیں کمپیریزن میں نہیں کرنا چاہیے. مسواک بناتے وقت بھی ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مسواک کس درخت سے لی جا رہی ہے. عام طور پہ کیا اس پہ ہمیں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ نرم لکڑی کی مسواک آپ نیم کی لے لیں یا اخروٹ کے درخت کی لے لیں. اس طرح دیار وغیرہ کی یا ٹالی کی مسواک نہیں بنانی چاہیے, کیونکہ وہ لکڑی سخت ہوتی ہے, اس کو نرم کرنا مشکل ہے, اس سے آپ زخمی ہو سکتے ہیں. تو وہ نرم جو ہوتا ہے اس کے بعد اس کی پریپریشن, اس کا برش پاؤڈر جو ہوتا ہے نا, جس کو آخر پہ نرم کیا جاتا ہے, وہ کتنا اچھا پریپیئر کیا گیا ہے. تو اس میں اب تو خیر ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ عرب ملکوں میں باقاعدہ اس کے بھی پلانٹس لگ گئے. پہلے تو اٹ واز جسٹ یعنی کہ اب ان این انڈیویجول ایکٹ نا, کہ وہ مسواک لے کے اس کو دانتوں سے دباتے تھے تو وہ کتنا اچھا پریپیئر ہوتا تھا, وہ ویری کرتا تھا. لیکن اب مسواک باڈر کے ساتھ بھی اویلیبل ہے. تو بات یہ ہے کہ کھانا نکالنا ہے, تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کی بہترین چیز اپنے لوگوں کو سکھائی. اور اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید برش کو بہت پسند کرتے. تو اس لیے برش جو ہے وہ مسواک کی موڈیفائڈ فارم ہے, اس کا کوئی کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک. چلیں شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے اب ٹو سم اپ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہی بتایا کہ جو پراپر میتھڈ آف ٹوتھ برشنگ ہے وہ موڈیفائڈ بیس ٹیکنیک ہے, جو کہ ہے کہ آپ کو 45 ڈگریز پہ اپنے برسلس کو رکھنا ہے اور پراپرلی برش کرنا ہے, اور سافٹ برش از دا موسٹ ریکمینڈیڈ ون. اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ٹنگ کو برش کرنا ہے, پیلیٹل سرفیس کو برش کرنا ہے, تاکہ ہمارے انٹر پروگزیمل ایریاز میں کوئی
کھانا نہ پھنسے، کوئی سرکس ایریا میں کھانا نہ پھنسے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب سوری میں آپ کے پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بات ایڈ کر دیں کہ جو امپراپر برشنگ ہے اس کے جو نقصانات ہیں اس میں خاص طور پہ ہم نے ایبریجن ذکر کیا اور گم ریسیشن ہے، گم ریسیشن، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہے سینسٹیوٹی کی طرف جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، دس از ویری امپورٹنٹ اس کے لیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ٹائم ہم نے لیا. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ برشنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ صحیح اوقات پر برش کر رہے ہیں، آپ پراپر میتھڈ آف ٹوتھ برشنگ بھی یوز کر رہے ہیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور پوچھیے گا. اللہ حافظ.